Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, ladies and gents, assalamu alaikum. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आएँ जी, आज का जो मेरा लेक्चर है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6565 यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इसका यूनिट नंबर 7, जिसका अनवान है एजुकेशनल कॉस्ट यानी तालीमी लागत। ये क्या होती है? जो हम तालीम के ऊपर हमारी लागत आती है, ख़र्च आता है, वो क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आए जी हम इसके लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एजुकेशनल कॉस्ट मीन्स स्टूडेंट कॉस्ट फॉर ट्यूशन, फीस, रूम एंड बोर्ड आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू reasonable commuting, books and such other expenses reasonably related to attendance at educational institution। अब यहाँ पे एक बात का ज़रा जहन में रखिएगा कि स्टूडेंट की कॉस्ट से मुराद सिर्फ वो कास्ट नहीं है जो स्कूल के अंदर आती है, जो उसकी किताबों के ऊपर आती है, जो वहाँ रहाइश के ऊपर आती है, बल्कि हम पढ़ते हैं इसको तफसील के साथ कि इसके ऊपर हर वो कास्ट आती है जो उसकी निगहदाश्त से लेकर उसकी स्कूल तक और घर से आने जाने वो तमाम मसाइल जो उसके ऊपर आते हैं, वो उसकी एजुकेशनल कास्ट ही होती है। यूनिफॉर्म की कास्ट भी। आइए इसको हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड। एजुकेशनल कॉस्ट मींस स्टूडेंट कॉस्ट फॉर ट्यूशन, यानी जो ट्यूशन के ऊपर उसकी फ़ीस आती है। अब देखें कि ट्यूशन से हमारा सिर्फ वो नहीं जो अकेडमियों में जाते हैं, अगर वो अकेडमियों की डालें तो वो भी इसके अंदर ही आती है, लेकिन वो उसकी आगे हम वजाहत करेंगे कि वो किस तरह से वो उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं फ्राम। लेकिन कॉलेजेस स्कूलों के अंदर भी वो ट्यूशन फ़ी होती है। फिर इस तरह से वो फ़ीस और भी दूसरी चार्जेस जो होते हैं, फिर इस तरह रूम एंड बोर्ड यानी इस तरह से वो कमरों का ख़र्चा जहाँ पे वो रहायश अख्तियार करते हैं, बोर्ड यानी निगहदाश्त का, वो ऐसे स्कूल जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं और वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर भी की जाती है। आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रीज़नेबल कम्यूटिंग, और इसी तरह से उसके आने जाने का ख़र्च, बाज़ औक़ात उनके सियाहती दौरे भी होते हैं, घर से स्कूल तक आने का या वापस जाने का, या इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक आप उसको आने ले जाने में जितना ख़र्चा आता है वो भी शामिल है। बुक्स एंड सच अदर एक्सपेंसेस रीजनेबली रिलेटेड टू अटेंडेंस एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसी तरह उसके किताबों का ख़र्च, और इसके साथ साथ वो जो माकूल ख़र्चे हैं जो उसके स्कूल अटेंडेंस के ऊपर आते हैं, इन स्कूल हाज़िर होने पर लगते हैं। तो ये सारे के सारे ख़र्चे जो हैं इनको हम उसकी एजुकेशनल कॉस्ट में ही लेते हैं। तो यूँ समझ लें कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, उसकी किताबें, उसकी बोर्डिंग, उसकी वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस और इसी तरह से दीगर चार्जेस वगैरह जो उसके ऊपर पे करना पड़ते हैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर इस तरह से घर से आने जाने का वहाँ पे ख़र्चा और जितनी दीगर अखराजात उसके ऊपर आते हैं, वो बेशक गवर्नमेंट की तरफ से हों या उसकी तरफ से हों या सोसाइटी की तरफ से, वो सारी ही की सारी एजुकेशनल कास्ट में शुमार की जाती है। आगे हम देखते हैं जी वाई टू स्टडी कॉस्ट। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम कीमत को क्यों पढ़ते हैं, जो लागत आती है उसका मुतालिया क्यों करते हैं। देखते हैं जी क्यों करते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, ये तो हमेशा, ये मैंने पहले भी बात की थी कि जो इकोनॉमिक्स है यानी मुआशियात है, ये सब्जेक्ट इस बात के साथ इस यानी चीज़ के ऊपर बहस करता है कि हमारे पास महदूद वसाइल हैं और लामहदूद मसाइल हैं। महदूद वसाइल से लामहदूद मसाइल को कैसे पूरा करना है, यानी अब हम कहें कि नहीं जी वसाइल बहुत है, वसाइल कैसे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जैसे जैसे हमारे वसाइल बढ़ते हैं, हमारी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, वो ख्वाहिशात ज़रूरियात बन जाती हैं, तो वो उनको पूरा नहीं करते, तो हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मुआशियात के अंदर मुख्तलिफ मुबादल इस तरीके अख्तियार किए जाते हैं जिससे हम अपने जो मसाइल हैं उनको बेहतर तौर पे हल कर सके और उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें, तरजीही बुनियादों पर रख ले कि ये फ़र्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जिसकी जितनी अफादियत ज़्यादा होती है उसको पहले ले लिया जाता है। अब पहली बात ये होती है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, हमेशा जो वसाइल हैं वो थोड़े ही होते हैं, कमियाब ही होते हैं, क्योंकि हमेशा देखने में है कि जब हमारे पास पैसा थोड़ा होता है हम अपनी तरजीहात उसके मुताबिक रखते हैं, जब ज़्यादा आता है उसके हाथ, लेकिन बेशुमार तरजीहात वो होती हैं जो हमारी उन वसाइल के अंदर पूरी नहीं हो पाती, तो हमेशा से ही वसाइल थोड़े रहते हैं। इसलिए कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए
یہ جو لاگت اس کو کیسے پورا کریں گے. اور حکومت وقت بھی یہ دیکھتی ہے کہ ہماری اتنی پاپولیشن ہے, اس لیول کے بچے اتنے, اس کے اتنے, کتنے اسکول کھولنے, کتنے ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے, اور کتنے ٹیچرز اپوائنٹ کرنے, ان کی سیلریز وغیرہ, اور اسی طرح سے الیکٹریسٹی کے چارجز اور دیگر چارجز سارے دیکھا جاتا ہے. یعنی وسائل کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے وسائل کم ہیں, تو ہم نے اس کاسٹ کو دیکھنا کہ کتنی لاگت آئے گی, اور کس طرح سے ہم نے اپنے وسائل کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے مختلف شعبوں کے اوپر. دوسرا بینیفٹس ٹو کنزیومر. اس طرح سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جب ہم کاسٹ نکالتے ہیں تو ہم اس کاسٹ کو سامنے رکھ کے اس بچے کی تدریس کے علاوہ یا تدریس میں بھی اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو فوائد پہنچاتے ہیں. دیکھیں یہ مختلف اوقات میں مختلف طریقہ کار رہا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو تب ایجوکیشن جو تھی وہ پے کرنا پڑتی تھی, فیس پے کرنا پڑتی تھی, بکس خود لینا پڑتی تھیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے فری ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھایا, تو اس سے کیا ہوا کہ پھر کچھ وسائل کو مختص کرنا پڑا ایجوکیشن کے لیے, تو بینیفٹ دیے گئے کنزیومر کو. تو اس لیے بھی کاسٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کنزیومر کو, یعنی جو استعمال کنندہ ہے, جنہوں نے ایجوکیشن لینی ہے یا کوئی چیز کو جو استعمال کنندہ, اس کو فوائد کیسے دیے جائیں, اس لیے اس کی کاسٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی پروڈکشن کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی پروڈکٹ ویسے بھی بنتی ہے نا مارکیٹ میں لانے کے لیے, تو اس کا بھی تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ ہم کون سے متبادل ذرائع اختیار کریں کہ ہماری یہ پروڈکٹ کے اوپر خرچ کم آئے. تو اس سے دو کام ہوں گے, ایک لوگوں کو بینیفٹ ملے گا, کنزیومر کو بینیفٹ ملے گا کہ پرائس کم ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہوگا کہ ادھر سے پرافٹ بھی بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے فائدہ دیکھا جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ. اب جب تک ہم کاسٹ کا اندازہ نہیں لگاتے, ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا بجٹ کتنا مختص کریں. کوئی بھی ملک جب بجٹ مختص کرتی ہے اس کے لیے, تو وہ سب سے پہلے اس کا اندازہ لگاتی ہے کہ ہماری کاسٹ کتنی آئے گی اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں. تو اسی طرح سے جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے یا اسٹڈی کاسٹ, اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ کتنا خرچ آئے گا ہماری پاپولیشن کے اوپر. ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز. اب ہوتا ہے ایلوکیٹ کرنا پیسے, کہ ہم اس شعبے میں اتنے پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں, یعنی مختص کر رہے ہیں. وہ پہلے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے پیسوں کو, یعنی پہلے ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ہماری پاپولیشن اتنی ہے, اس سال بجٹ اتنا رکھیں گے ایجوکیشن کے اوپر, پرائمری سیکٹر کے لیے اتنا ہے, ہائی کے لیے اتنا ہے, مڈل کے لیے اتنا ہے. پھر اس کے بعد وہ پیسے جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے اور ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان اداروں کو, تاکہ وہ خرچ کیا جائے. تو وہ جو ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, پہلے دیکھنا کہ کتنے مختص کیے جائیں, وہ تب ایفیشینٹ ہوتا ہے, یعنی مؤثر انداز میں ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اعداد و شمار ٹھیک ہوں. تو اس لیے درست اعداد و شمار کے لیے کاسٹ کو نکالنا ضروری ہے. اکانومکس اسٹیبلائزیشن. اب اکانومک یعنی معاشی طور پہ استحکام ہمیشہ تب آتا ہے جب ہم اپنے وسائل کا ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اور بہتر ڈیسیژن پاور لے کے ان کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم دھڑا دھڑ خرچ کرتے ہیں اور بے دریغ کرتے ہیں, یا ایسی چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں, یا بغیر کسی پلاننگ کے کرتے ہیں, یا کاسٹ کا اندازہ لگائے بغیر کرتے ہیں, تو پھر معیشت جو ہوتی کمزور ہو جاتی ہے. جس طرح سے ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہاں پہ جو ایلوکیشن ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ درست نہیں ہے, ہمارے یہاں پلاننگ درست نہیں ہے, پاپولیشن کا جو ڈیٹا وہ درست نہیں ہے, مختلف شعبوں میں یا مختلف لیول کے اوپر جو بچوں کی تعداد اس کے بارے میں ہمیں مکمل پتہ نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جتنے بھی آئے ہیں آج تک, انہوں نے بادشاہوں کی طرح کام کیا ہے, کہ جس طرح وہ بادشاہ کہہ دیتے تھے نا کہ تم نے مجھے خوش کیا ہے اپنے گانے کے ساتھ, جاؤ یہ گھوڑا پکڑو اور اس کو دوڑا لو, جتنی زمین تمہارے آج تم چکر لگا لو تمہاری ہوگی. یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے, تو پھر اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. تو اس لیے کاسٹ کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہماری معیشت مستحکم رہے, پیسے کا استعمال صحیح طور پہ کیا جائے, وسائل کا بھی. اس طرح ایفیشنسی کارکردگی, ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی جب ہم ریشو نکالتے ہیں پرسنٹیج کے اندر, وہ بن جاتی ہے ایفیشنسی. اب اگر ان پٹ کے اوپر خرچ زیادہ آئے اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ملے, تو یقیناً آپ کی ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. جب ایفیشنسی بہتر ہوگی, کارکردگی بہتر ہوگی, تو پھر ہمیں فائدہ پہنچے گا. یعنی ان پٹ سے آؤٹ پٹ ہمارا زیادہ ہو یا کم از کم اس کے برابر ہو, نیچے نہ ہو, نیچے ہوگا تو نیگیٹو چلا جائے گا. تو اس لیے پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ زیادہ ہی, فائدہ ہمیں کم ملا. تو ایفیشنسی بھی حاصل کرنے کے لیے ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کو دیکھتے ہیں, لیکن آؤٹ پٹ کا دارومداری ان پٹ پر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کتنی آئے گی, کتنا خرچہ آئے گا اور ہمیں کیا ملے گا, پھر اس کی ریشو نکالتے ہیں. تو یقیناً جب ہماری کاسٹ تھوڑی ہوگی
اور بینیفٹ زیادہ ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اپنی ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کاسٹ کا اندازہ ہونا ضروری ہے. کوانٹیفیکیشن آف آؤٹ پٹ. اب آؤٹ پٹ جو ہوتے ہیں اس کی کوانٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اعداد و شمار. جس چیز کا آپ کو اعداد و شمار ہی نہیں ہے, دکان کے اندر کسٹمر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کاؤنٹ کر رہے کہ کتنا آج پیسہ آیا, کتنی چیزیں جو ہم نے فروخت کی, تو وہ تو جسٹ زبانی ہے نا کہ بے شمار آئے, لیکن وہ بے شمار کتنے تھے ان کو شمار ہونا چاہیے. پیسوں کو بھی شمار ہونا چاہیے, کاسٹ کو بھی شمار ہونا چاہیے, فائدوں کو بھی شمار ہونا چاہیے, تاکہ کیلکولیشن کی جائے کہ کیا ہم پرافٹ میں جا رہے ہیں یا لاس میں جا رہے ہیں. اس لیے کاسٹ کا اندازہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہم آؤٹ پٹ کی کوانٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک بچہ جو ایجوکیشن میں اتنے میں پڑھ رہا ہے تو اتنے میں کتنے پڑھیں گے, تو کاسٹ ایک کی پتہ چل جائے گا, تو پھر زیادہ کی بھی پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. یہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے؟ پہلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کو ذرا سمجھ لیں, پھر اس ڈیفینیشن کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اپرچونٹی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 20 مرتبہ ایسا دیکھا کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ 3 سوٹ آپ نے خریدے, تو پہلا سوٹ خریدتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے پے کیا. پے کرنے کے بعد ابھی آپ نے وہ خرید لیا, ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے سے کتنا پرافٹ ہوا یا لاس ہوا, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. اب یہ جو نفع نقصان ہے اب اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی طریقہ اور اختیار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ اس دکان سے جو ہم نے لیا تھا یہ برانڈڈ شاپ ہے, ہم اس سے نیچے جاتے ہیں جہاں پہ وہ عام کامن شاپ ہوگی جو عام لوگ جہاں سے خرید رہے ہیں. تو وہی چیز جب وہاں سے لی تو آپ کو کم قیمت میں پڑی, کیونکہ وہ پہلی دکان والے کا خرچہ یقیناً زیادہ, اس کی ریٹ بھی زیادہ. نیچے والا جو ہے وہ عام مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی ریٹ بھی کم ہے, تو آپ کو مل گیا. تو متبادل طریقہ جب آپ نے اختیار کیا تو آپ کو کمپیریزن مل گیا کہ پہلے کی نسبت اس میں پیسہ زیادہ ہمیں فائدہ پہنچا ہے. اس کو بولتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. اب اس کی اور مثال لے لیں, جب آپ کے سامنے کسی کام کو کرنے کے کئی طریقے ہوں اور ان میں سے جو پہلے طریقہ آپ نے اختیار کر لیا, نیکسٹ وہ اختیار کریں کہ جس میں آپ کو کاسٹ کم آئے, وہ کفایت شعرانہ بن گئی نا, تو اس کو بولتے اپرچونٹی کاسٹ. وہ بن گئی اپرچونٹی کاسٹ, یعنی ایسا متبادل طریقہ کہ جس کے بعد اب نیکسٹ یونٹ پروڈیوس کرنا چاہیں, بنانا چاہیں یا خریدنا چاہیں تو اس کے اوپر پہلے سے لاگت آپ کو کم آ جائے, اس کو بولتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. آئیں جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی ایک مثال اور بھی لیتے ہیں. جب ہم انڈسٹری میں کوئی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ جب پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اوپر خرچ زیادہ آتا ہے. نیکسٹ یونٹ بڑھا دیتے ہیں, زیادہ پروڈکشن لیتے ہیں تو خرچہ اور کم آ گیا, اس کے اور کم آ گیا, اس سے بعد اور بڑھایا تو اور کم آ گیا, تو ایک حد تک وہ بڑھتا جاتا ہے. اب ہر نیکسٹ یونٹ جو ہوتا ہے پہلے یونٹ کی نسبت اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. آئیں جب اس کو دیکھتے ہیں. اپرچونٹی کاسٹ از دا فارگون بینیفٹ دیٹ وڈ ہیو بین ڈرائیوڈ بائی اینی آپشن ناٹ چوزن ٹو پراپرلی ایویلیویٹ. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز جب آپ نے خریدی اور اس کے بعد جو نیکسٹ یونٹ ہے جو بھی آپ نے نہیں خریدا, اس سے جو مبادلے کے طور پر آپ بہتر فائدہ لے سکتے ہیں اس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. تو اپرچونٹی کاسٹ از دا فارگون بینیفٹ دیٹ وڈ ہیو بین ڈرائیوڈ, یعنی جو آپ حاصل کر سکتے ہیں بائی این آپشن, کسی ایک متبادل طریقے سے, ناٹ چوزن جس کو بھی آپ نے منتخب نہیں کیا, ٹو پراپرلی ایویلیویٹ مناسب طور پہ اس کا تخمینہ لگا کے, اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں نے ایک سوٹ خرید لیا تھا, اب دوسرا سوٹ میں نے کمپیریزن کر لیا پہلے سے, ابھی وہ خریدا نہیں ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کو خریدے تو اس سے فائدہ پہنچے گا, میں نے ایویلیویشن اس کی, اس کو ہم بولیں گے یہ اپرچونٹی کاسٹ ہے. اپرچونٹی کاسٹ, دا کاسٹ اینڈ بینیفٹ آف ایوری آپشن اویلیبل مسٹ بی کنسیڈرڈ اینڈ ویڈ اگینسٹ دا ادرس. اب اپرچونٹی کاسٹ میں ہم کیا جاتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی کاسٹ کو اور اس کے حاصل شدہ فوائد کو جو ہمارے پاس دستیاب ہیں پہلے سے ہی, اس کو ذہن میں لاتے ہیں اور اس کا ویٹیج کسی دوسرے آپشن سے دیکھتے ہیں. اپرچونٹی کاسٹ, دا کاسٹ اینڈ بینیفٹ آف ایوری آپشن اویلیبل, یعنی آپ کے پاس جو بھی اویلیبل آپشن ہیں, جو دستیاب چوائس ہیں, آپ ان کی کاسٹ اور بینیفٹ دیکھتے ہیں. مسٹ بی کنسیڈر, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اینڈ ویڈ اگینسٹ دا ادر, اور دوسروں کے
बराबर उसका वेट करना चाहिए कि कितना फ़ायदा पहुंचा। वो जो मुतबादल तरीके से आपको बेहतर तरीका लगता है उसके ऊपर जो आप पे अदा करते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। द आइडिया बिहाइंड अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ दैट द कास्ट ऑफ वन आइटम इज़ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू और कंज्यूम कास्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे भी देखें कि यहाँ मैं मुख्तसर ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास जो अगली इकाई ख़रीदने के ऊपर जो बेहतर मुतबादल तरीका अख्तियार करने के ऊपर आपको जो फ़ायदा पहुँचता है उसके ऊपर वो जो कीमत आप अदा करते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट को मज़ीद देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ अ की कॉन्सेप्ट, ये एक बुनियादी तस्वर है इन इकोनॉमिक्स माशियात के अंदर। यही तो मैंने बताया था ना कि माशियात का मकसद क्या है। माशियात वो सब्जेक्ट है जो हमारे वसाइल और मसाइल को डील करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से हम मुतबादल तरीक़ों से किसी चीज़ के ऊपर ख़र्च करने से हम बेहतर फ़ायदे मिलें या अपने वसाइल को मुख्तलिफ मुबादल चीज़ों के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफादा लें, तस्कीन मिले हमें। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ अ की कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, ये बुनियादी एक तस्वर है। एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज एक्सप्रेसिंग, और इसको यूं बयान किया जाता है द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी किसे कहते हैं? कामयाबी, एंड चॉइस, और जो आपकी चॉइस है। देखिए हमारे पास पैसे थोड़े हैं और हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। अब वो जो ख्वाहिशात और जो पैसों के दरमियान जो रिलेशनशिप है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन मिले कि किस तरह खर्च करें, उसको ही हम अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस, द नोशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट प्लेज अ क्रूशल पार्ट इन अटेम्प्ट्स टू इंश्योर, यानी इस बात को यकीनी बनने में, इस बात को यकीनी बनाने में ये जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है इस कोशिश में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। दैट स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, कि हमारे पास जो महदूद वसाइल हैं उनको मौसर तौर पे इस्तेमाल किया जाए, मौसर तौर के ऊपर। तो वो जो तरीक़ाकार होता है कि एक एक चीज़ को नाप तोल के और उसकी दूसरी ऑप्शन को देखना, तीसरी ऑप्शन को देखना, इसको हम बोलते हैं कि स्कार्सिटी एंड चॉइस रिलेशनशिप, कि जिसके अंदर हमने देखना कि महदूद वसाइल हैं और लामहदूद मसाइल हैं, हमने किस तरह से अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना है। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और ऑप्शन। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन कितनी क्लियर है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो वैल्यू है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और ऑप्शन, जो अगला आप बेहतर ऑप्शन अख्तियार करते हैं, जो बेहतर ऑप्शन अख्तियार करते हैं जिसके ऊपर कास्ट कम आती है, उसकी वैल्यू को हम अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। दिस वैल्यू में और मे नॉट बी मैयर्ड इन मनी, इस वैल्यू को हम हो सकता है कि रकम में मैयर कर सकें या ना कर सकें। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखिए हमारे वसाइल का तल्लुक हमारी हाजात के साथ है। हम पैसा खर्च करते हैं अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, और कोई भी चीज़ जब हम अपनी पूरी ज़रूरत करते हैं तो उससे हमें तस्कीन मिलती है, जिसको हम अफादा बोलते हैं। अब ये जो अफादा है जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, ये किसी बंदे के लिए किसी चीज़ में ज़्यादा अफादा और किसी के लिए कम है। मिसाल के तौर पे एक बाल पॉइंट है, उसमें मेरे लिए तो बड़ी अफादियत है, लेकिन एक अनपढ़ बंदा है उसके लिए उसमें कोई अफादियत नहीं है। अब जिस चीज़ को मैंने अचीव किया, जो मेरी शदीद ख्वाहिश थी और मैंने कम पैसों में ले लिया, अब मैं उसको मनी की शक्ल में जो मुझे तस्कीन मिली उसको मैयर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वैल्यू मेरे नज़दीक बहुत है, इसलिए उसको भी हो सकता है कि हम पैसों की सूरत में मैयर ना कर सकें। तो वो हम यूटिलिटी की सूरत में उसको देखते हैं कि इस बंदे को क्या फ़ायदा पहुंचा। वैल्यू क्या है? देखें ना, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब चीज़ नायाब हो जाती है तो महंगी लेके भी हमें तस्कीन ज़्यादा मिलती है, और जब चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, सस्ती भी हो जाती है, उसको मज़ीद सस्ती लेके भी हमें ज़्यादा तस्कीन नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसको बाज़ औक़ात रकम की सूरत में नहीं माप सकते। वैल्यू कैन आल्सो बी मेजर्ड बाई अदर मीन्स लाइक टाइम और सेटिस्फेक्शन। मैंने यही बताया ना कि हम जो इसको मेजर कर सकते हैं वैल्यू को किसी वक़्त के लिहाज से भी और इत्मीनान के लिहाज से भी। मिसाल मैं और दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे बर्फ़ जो है गर्मियों में इसकी में बहुत यूटिलिटी है, और जब वक़्त बदल गया यानी सर्दियाँ आ गई तो उसकी अफादियत कम हो गई, फ़र्क पड़ गया ना। इसी तरह से और भी देख लें कि मिसाल के तौर पे एक आपने दर्जी को अपना सूट सिलाई के लिए दिया हुआ है,
آپ کی افادیت تب اس میں زیادہ ہے یا اس کی ویلیو ہے جب آپ کو وہ وقت پہ ملے. اگر جب وقت گزر گیا جس فنکشن پہ آپ نے پہنا تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو وقت بدلنے سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ اس سے ملتی ہے. یا بعض اوقات یہ کہ آپ کو اس سے تسکین ہی نہیں ملتی. ایک چیز ہے وہ کڑوی ہے, آپ کو اس سے کوئی افادہ نہیں, لیکن جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ ڈیابیٹس کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, یہ اتنی کھا لیا کرو ڈیلی تو تمہیں فائدہ پہنچے گا, وہ کڑوی کو بھی مزے سے پیتا ہے, اس میں سیٹسفیکشن بڑھ جاتی ہے. ون فارمولا ٹو کیلکولیٹ اپرچونٹی کاسٹ could be the ratio of what you are sacrificing to what you are gaining. ایک اور بھی فارمولا اپرچونٹی کاسٹ کا کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ خرچ کر رہے ہیں اور کیا آپ اسے گین کر رہے ہیں. آپ کی جہاں سیٹسفیکشن ہو جائے اس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ بولتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ اپرچونٹی کاسٹ the factors to be taken into consideration are money, time and other resources. جب بھی ہم کسی چیز کو لیتے ہیں, خریدتے ہیں, تو ہمیشہ زندگی کے اندر 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں, پیسہ, وقت اور کچھ دوسرے وسائل ہمارے. مثال کے طور پہ پیسہ بھی بڑا ہے ہمیں, ٹائم بھی ہمارا بڑا ہے. تبھی ہم نے پیچھے ٹائم کی بات کی, تو ٹائم بدلنے سے بعض اوقات ہماری حاجت کی جو تسکین ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. بعض اوقات ٹائم گزر گیا تو ہمیں وہ ضرورت ہی نہیں رہتی, تو اس لیے ٹائم بھی بڑا ہے ہمیں, اور جو چیز ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتی وہ بھی غیر اہم ہو جاتی ہے. اینڈ ادر ریسورسز, اور بہت سے دوسرے ریسورسز بھی ہیں جن کے اندر مین پاور ریسورسز بھی ہیں, اسی طرح سے ہماری انرجی بھی ریسورسز ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کاسٹ از دا سم آف ایکسپلیسٹ کاسٹ. اب جو ہم جب ریسورس کاسٹ کو لیتے ہیں تو وہ کاسٹ ہوتی ہے جو ایکسپلیسٹ, عام طور پہ وہ قیمت ہم لیتے ہیں جو ظاہری ہو رہی ہوتی ہے, جو ہمارے سامنے ہے. مثال کے طور پہ آپ نے امرود خریدے یا کوئی چیز خریدی, آپ کا جو پیسہ لگا وہ آپ نے جمع کر لیا کہ اتنا ہے, یہ ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے. اکانومک کاسٹ ڈیفرز فرام اکاؤنٹنگ کاسٹ. اب یہ جو ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے اس کو ہم اکاؤنٹنگ کاسٹ بھی بولتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیا تو اتنے پیسے لگے, لیکن اکانومک کاسٹ جو ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہے, بیکاز اٹ انکلیوڈز اپرچونٹی کاسٹ, کیونکہ اس کے اندر اپرچونٹی کاسٹ ہے. دیکھیں اکانومک کا مطلب ہی وہ ہے جس کے اندر کفایت شعاری ہو. جب ہم بات کرتے ہیں اکانومک, اکانومی اس سے مراد ہے ہم ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر کفایت شعاری ہو, ہمیں چیزیں سستی ملے, کاسٹ کم پڑے, فائدہ زیادہ ملے, تو وہ جو ظاہری طور پہ آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اکاؤنٹنگ کاسٹ ہے. لیکن اکانومک کاسٹ ڈیفرز فرام اکاؤنٹنگ کاسٹ بیکاز اٹ انکلیوڈ اپرچونٹی کاسٹ. لیکن جب آپ یعنی دیکھیں آپ نے کوئی چیز خرید لی نا بغیر سوچے سمجھے, تو وہ ہے اکاؤنٹنگ کاسٹ. لیکن جب آپ اب موازنہ کر کے وہ چیز خریدتے ہیں جس سے پیسے کم لگیں, تو وہ آ گئی آپ کی اپرچونٹی کاسٹ. سم سورسز ریفر ٹو اکاؤنٹنگ کاسٹ ایز ایکسپلیسٹ کاسٹ اینڈ اپرچونٹی کاسٹ ایز امپلیسٹ کاسٹ. اب دو چیزیں آ گئیں. جس طرح سے آپ اکاؤنٹنگ کاسٹ لیتے ہیں نا, تو وہ ریسورسز کو آپ جمع تفریق اعداد میں ہی کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ایگزیکٹ آ جاتی اتنے پیسے کیے خرچ کیے آپ نے, اس کا موازنہ نہیں کسی چیز سے کرتے. یہ آپ کی ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے جس کو کہتے ہیں ظاہری قیمت, ظاہری لاگت. اور جو دوسری ہے اپرچونٹی کاسٹ, یہ ہوتا ہے امپلیسٹ کاسٹ. امپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو مخفی ہے, باطنی ہے یا بالواسطہ ہے, کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر آپ کی تسکین سے ہے. زیادہ تر آپ کو اس کا تسکین ملتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے کم ہو گئے, اتنے پیسوں میں نے کم یہ خریدی ہے, تو اس کو امپلیسٹ کاسٹ بولتے ہیں. یعنی یہ بالواسطہ یا مخفی کاسٹ ہے, یا یوں سمجھ کہ ایسی کاسٹ ہوتی ہے کہ جس کو بے شک الفاظ میں ظاہر نہ کیا گیا ہو مگر سمجھ لیا گیا ہو. جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ بے شک آپ ایک چیز کو خریدتے ہیں تو منی میں بے شک شمار نہ کر سکے, لیکن آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز مجھے ملی ہے اور بہتر ملی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے. انڈیویجول کاسٹ اور پرائیویٹ کاسٹ یعنی افرادی لاگت, یا جس کو ہم نجی لاگت بولتے ہیں, افراد کی قیمت. انڈیویجول کاسٹ اور پرائیویٹ کاسٹ آف ایجوکیشن آر دوز کاسٹ آف ایجوکیشن انکرڈ بائی اے لرنر اور بائی ہز ہر پیرنٹس اور گارڈینس اور بائی دا فیملی ایز اے ہول. یعنی پرائیویٹ کاسٹ وہ ہے جو ایک بچہ خود پے کرتا ہے, یا اس کے والدین کرتے ہیں, یا اس کے سرپرست کرتے ہیں, یا پورا خاندان مل کے اس کے پیسے جو ادا کرتا ہے, وہ پرائیویٹ کاسٹ آ جاتی ہے. اس کو ہم نجی کاسٹ بولتے ہیں. انڈیویجول کاسٹ آر آف ٹو ٹائپس. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کیا فرق ہے میں یہ بتا دوں. ڈائریکٹ کاسٹ
دیز آر دوز کاسٹ دیٹ آر ڈائریکٹلی ویزیبل، یعنی جو آپ کو مکمل طور پہ ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی ڈائریکٹ کاسٹ ہے. اب دیکھیے جو بچہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھ رہا ہے، اب جو فیسیں ادا کریں، ہاسٹل کا خرچہ ادا کریں، کتابوں کا خرچہ ادا کریں، وہ تو ڈائریکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، ویزیبل ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو بہت سا سیکریفائز کرتے ہیں نا. اکانومکس جو ہے وہ صرف اس چیز کو بیان نہیں کرتا جو صرف منی کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے. اکانومکس کے اندر سروسز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ٹائم کو بھی شامل کیا جاتا ہے، وہ چیزیں جو اس کی کیئر میں آتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر وہ بھی تو کاسٹ ہیں جو اس کے پیرنٹس ادا کر رہے ہیں. بعض اوقات ایک بچی کو بائک پہ چھوڑنے چلے گئے، سائیکل پہ چھوڑنے چلے گئے، تو بائک پہ گئے تو ٹائم بھی لگا اور پیٹرول بھی لگا، اور جب سائیکل پہ چھوڑنے گئے تو پھر کم از کم ٹائم تو ضرور لگا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کاسٹ بھی ہے جو ویزیبل نہیں ہے، اس کو ہم انڈائریکٹ کاسٹ بولتے ہیں. بالواسطہ کئی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جو اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. اب پرائیویٹ کاسٹ از ڈیفائنڈ ایز that part of investment in education which is made either by the student or parent or both. اب پرائیویٹ کاسٹ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کاسٹ ہے، یعنی اگر ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی طرف نہ بھی جائیں تو یہ وہ کاسٹ ہے جو طالب علم، اس کے والدین یا وہ دونوں ادا کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنل کاسٹ انڈیکیٹس the expenditure incurred by the government or institution or providing the facilities of the education. اب جو اداروں کے اندر کاسٹ آتی ہے، سکول کی، بلڈنگ کی، پنکھوں کی، دیگر اس کی صفائی کی، ٹیچرز کی، وہ ساری انسٹیٹیوشنل کاسٹ ہے جو گورنمنٹ ادا کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر. آئیے دیکھتے ہیں سوشل کاسٹ کیا ہے. سوشل کاسٹ انکلوڈ بوتھ دا پرائیویٹ کاسٹ اینڈ اینی ادر ایکسٹرنل کاسٹ ٹو سوسائٹی arising from the population or consumption of a good or service. دیکھیے جب ہم سوشل کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی کاسٹ آتی ہے. ایک پرائیویٹ کاسٹ جو اس بندے نے یا اس کے والدین نے یا پوری فیملی نے ادا کی، یہ ہے پرائیویٹ کاسٹ. اب دوسری کاسٹ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کاسٹ جس کو ہم ایکسٹرنل کاسٹ کہتے ہیں. اب ایکسٹرنل کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو بیان بھی کر دیتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن کو بھی اور اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. تو ایکسٹرنل کاسٹ occurs when producing or consuming a good or service imposes cost upon a third party that is negative effect. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ کاسٹ ہے جب کوئی کسی چیز کو پروڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے یا کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا اثر جو ہے وہ تیسری پارٹی پر پڑتا ہے اور وہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اس کی میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. جب ایک بندہ جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، جب وہ گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی کو چلانے کے اوپر، گاڑی کو خریدنے کے اوپر اور اس کے اوپر پیٹرول ڈالنے کے اوپر یہ اس کا پرائیویٹ خرچہ ہے، اس کی پرائیویٹ کاسٹ ہے. اب ذرا سوچئے گا، وہ گاڑی جب سڑک پہ آتی ہے تو گاڑی اس سڑک کی، اس کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو سلو چلنا پڑتا ہے، آگے سلو ہونا پڑا، یہ دوسرے نے سفر کیا، اس کو کاسٹ ادا کرنا پڑی وقت کی صورت میں. پھر اسی طرح سے رش بڑھ جاتا ہے، یہ دوسروں کو کاسٹ ادا کرنا پڑی اس کی وجہ سے. اسی طرح حادثات ہو جاتے ہیں، دوسروں کو سفر کرنا اس کی وجہ سے. اسی طرح سے جتنی گاڑیاں سڑک پہ زیادہ ہوگی، گورنمنٹ کو اور سڑکیں تعمیر کرنا پڑیں گی، تھرڈ پارٹی کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں نا اس بندے کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کو ایکسٹرنل کاسٹ بولتے ہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ کی ایکسٹرنل کاسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ سوسائٹی جو پے کر رہی ہے، معاشرہ جو پے کر رہا ہے. ایک طالب علم جب اسکول جاتا ہے تو تعداد بڑھتی ہے نا. اب کہیں گے ایک طالب علم سے کیا بڑھ گئی؟ دیکھیں ہر گھر کا، اس گھر کا جتنی پاپولیشن ہے وہاں پہ ہر بندے کو ہم ایک فرد کے طور پہ لیتے ہیں. جتنی پاپولیشن زیادہ بڑھے گی، گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بڑھے گا، معاشرے کے اوپر بوجھ بڑھے گا، ٹیکس لوگوں کو زیادہ پے کرنا پڑیں گے، سکولوں میں کنجسٹڈ انوائرمنٹ بن جائے گا، زیادہ آبادی سے پولوشن بڑھے گی، ٹیچر زیادہ اپوائنٹ کرنا پڑیں گے، دوسرے بچے جو کم تعداد میں تھے زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے، شور بھی برداشت کرنا پڑے گا، سب کچھ. اب وہ جو سوسائٹی اور دوسرے لوگ جو پے کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسٹرنل کاسٹ بولتے ہیں. وہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹائم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی، اس کو ہم نیگیٹو افیکٹ بولتے ہیں. سوشل کاسٹ ان نیو کلاسیکل economics is the sum of the private cost resulting from a transaction and the cost imposed on the consumers as a consequence of being exposed to transaction for which they are not
compensated or charged. اب اس کا کیا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سوشل کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو کنزیوم کرتا ہے پرائیویٹ کاسٹ کے ذریعے، وہ تو پرائیویٹ کاسٹ دے رہا ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے تو پرائیویٹ کاسٹ پے کر رہا ہے اسکولوں میں آ کے، لیکن اس کے کسی چیز کو کنزیوم کرنے کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو اس کے حقدار نہیں تھے. جس طرح سے ایک بندہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تو بڑا فریش ہے، دوسرا جیسے ہی بیٹھے گا اس کے اوپر اثر پڑے گا، تو وہ اس کا حقدار نہیں تھا لیکن اثر پڑ گیا. ایک سیٹ کے اوپر ایک بندے کی بجائے 2 بندے بٹھا دینا. ان ادر ورڈز اٹ از دا سم آف پرسنل اینڈ اوور لوڈنگ وغیرہ اس طرح کا انہوں نے یہ دیا ہوا. میں اس کو مزید نیچے کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا دیا ہے. ہاں جی، اٹ از دا سم آف پرسنل اینڈ ایکسٹرنل کاسٹ. یوں سمجھ لیں کہ سوشل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ پرسنل اور ایکسٹرنل کاسٹ دونوں کو جمع کر لیں تو یہ سوشل کاسٹ بن جاتی ہے. آئیں جی ہم کاسٹ فنکشن. اب یہ جو کاسٹ اس کے فنکشن کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے فنکشن کیا ہے، یہ کیا کردار ادا کرتی ہے، جو قیمت ہوتی ہے، لاگت ہوتی ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ٹرانسفارم انپٹس انٹو آؤٹ پٹس. یعنی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں چینج کرتے ہیں. یہی ہے نا، وہ پیسہ لگاتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ، ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، وہ سارا ان پٹ ہے اور اس سے وہ آؤٹ پٹ دیتے ہیں ایک پڑھا لکھا بچہ. اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ڈو ناٹ جنرلی سیک ٹو میکسیمائز پرافٹ. اب اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور جتنے ادارے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے پرافٹ کو میکسیمائز کریں، زیادہ بڑھائیں. Indeed, they do not set a rule, sell their outputs directly on the market. اصل میں ان کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ڈائریکٹلی سیل کریں، ان کو بیچیں. Nevertheless, like firms, they take a set of inputs and combine them in such a way as to produce a set of output. یعنی اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مختلف جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، فرم ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ان پٹ کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے کمبائن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں کہ اس کو پروڈیوس کر کے آؤٹ پٹ بنا دیتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. یعنی ان کے وسائل بڑھ جاتے ہیں، وہ پرافٹ کماتے ہیں. لیکن یونیورسٹیاں اور ادارے ایسا نہیں کرتے، وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی اپنے آؤٹ پٹ کو مارکیٹ میں نہیں بھیجتے، یعنی پرافٹ کے لیے ان کا مقصد ہی نہیں ہے. ایز ریسورس ایلوکیشن ان ایجوکیشن ڈز ناٹ ریزلٹ فرام دا آپریشن آف مارکیٹ فورسز. اب دیکھیں جو فیکٹریاں وہ اس طرح چلتی ہیں کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ان کا پرافٹ بڑھتا ہے، تو وہ اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں پرافٹ کمانے کے لیے، اور پیسہ لگاتے ہیں اپنے کاروبار کے اوپر نفع کمانے کے لیے. لیکن حکومت کی طرف سے ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. یعنی وہ مارکیٹ فورس کے دباؤ کی وجہ سے اس کو نہیں بڑھاتے کہ جس طرح مارکیٹ میں ان کی مانگ بڑھ گئی ہمارے سامان کی، طور وہ کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، پاپولیشن کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی فیسلٹیز کو، ضرورتوں کو دیکھتے ہیں. سم نالج آف دا cost of producing different levels and mixes of educational outputs is required by those responsible for planning the growth and pattern of educational system. اب ایجوکیشن کے اندر یہ صورتحال ہے کہ مختلف لیول کے اوپر جو مختلف خرچہ آتا ہے، مختلف علوم کے اوپر جو مختلف قسم کا، جس طرح سے عام جنرل ایجوکیشن کے اوپر زیادہ خرچ نہیں آتا لیکن ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن کے اوپر زیادہ خرچ آتا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر وہ اور بھی آؤٹ پٹس شامل ہے ایجوکیشن کے اندر جن کے اوپر مختلف انداز میں خرچ آتا ہے. اب جو پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو اس کی اعداد و شمار چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان سب کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کون سی ایجوکیشن چاہیے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی گروتھ ہو، اور پھر جس طرح کے ایجوکیشنل سسٹم میں وہ پیٹرن چاہتے ہیں وہ پیٹرن پیدا کر سکیں. اب پیٹرن سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا، یہ ایک پیٹرن بن گیا نا. بعض ہم کہتے ہیں یہ آئی ٹی کو پروموٹ کرنا، یہ بھی ایک پیٹرن بن گیا. تو اس طرح کی ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے چند سالوں سے دیکھا کہ ڈینگی سے ہمارا مقابلہ چل رہا ہے تو ڈینگی کے چیپٹر بھی آگے ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ اس میں مستقل مبتلا رہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک الگ سبجیکٹ بھی بن سکتا ہے. یا یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر جس طرح بنے ہیں اسی طرح سے کچھ خاص ماہرین جو ہیں ان کی ایجوکیشن پروموٹ کی جائے اس بیماری پہ قابو ڈالنے میں. اس طرح کرونا ہے اس سے وہ تو بعض اوقات کوئی ضرورت بن جاتی ہے، جس طرح آئی ٹی ایک ضرورت بن گئی تو آئی ٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا. تو اس طرح سے یہ پیٹرن ہے جن کو بنایا جاتا ہے. اٹ ہیز بین آرگیوڈ، یہ عام طور پہ
یہ دلیل دی جاتی ہے دیٹ دا امپورٹنس آف پیئنگ کلوز اٹینشن ٹو ایجوکیشنل کاسٹ، کہ اگر ہم ایجوکیشنل کاسٹ پر قریب سے توجہ دیں، بھرپور توجہ دیں، غور و فکر کریں، grows as educational expenditures takes a growing percentage of gross domestic product. تو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، یعنی جو بچوں کو تیار کر رہے ہیں، وہ بھی بہتر ہوگا. یعنی ہم کاسٹ کا جب اندازہ نہیں لگائیں گے تو تب تک ہم اپنی پروڈکشن کو بھی بہتر نہیں کر سکتے. دا کاسٹ آف ایجوکیشن ٹو دا انڈیویجول پیپل اور اسٹوڈنٹ generally differs from the cost to society as a whole of the same education. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کاسٹ ایجوکیشن کے اوپر ایک فرد ادا کرتا ہے یا اسٹوڈنٹ ادا کرتا ہے، اس کی کاسٹ اس کاسٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو کہ ایک معاشرہ مجموعی طور پہ تعلیم کے اوپر صرف کرتا ہے، اس کی کاسٹ کو ادا کرتا ہے، اس کی قیمت کو ادا کرتا ہے، وہ پرائیویٹ کاسٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم کاسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے، اس کے فنکشن کیا ہے. تو یہی ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کاسٹ کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں دیکھا جاتا ہے ایجوکیشن کے اندر، خاص طور پہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں. یہ میرا لیکچر تھا، پسند آئے تو دعا بھی دیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور مزید اس کو اپنے دوسرے گروپس میں بھی شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پہ اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق دے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بنایا گیا ہے، اس مقصد کے لیے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرے. اللہ حافظ.